अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। और आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को अब हमने ख़ास बना दिया है। जुमेरात वैसे भी ख़ास दिन हैं, सारे ही दिन ख़ास होते हैं, मगर जुमेरात वाले दिन अब हम आपको एक ऐसी नॉलेज वाला प्रोग्राम पेश करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि अगर आप घर पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने बिल पे करना है तो कैसे करना है, आपने लाइन में लगना है, फिर आपने बिल पे करना है। अच्छा, आजकल खौफ भी होता है कि आप घर में बहुत सारे पैसे नहीं रख सकते, तो आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा काम हो कि हमारे पैसे सेफ रहें और हम किसी को अगर देना है तो हम कार्ड के ज़रिए दे दें। तो इसीलिए आज हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैंक अल फलाह का, जिन्होंने आज ताउन किया हमारे शो में। और उनका ताउन इसलिए है कि जी ये शो जो है उन्होंने टोटली हम आप लोगों को वो वाली नॉलेज देंगे जो आपको चाहिए। हम मौजू भी हमारा ऐसा ही है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, कारोबार और मुल्की मईशत का गहरा ताल्लुक है। वो ये है, पहले ज़माने में लोग अपनी रकम घरों में महफूज रखते थे, लेकिन आज बैंक हमारी जमा पूंजी को महफूज रखने के साथ साथ बेशुमार जदीद सहूलियात भी फराम कर रहा है। आज मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, ऑनलाइन बिलों की अदायगी, फंड्स ट्रांसफ़र और डिजिटल वॉल्ट जैसी सहूलियात ने बैंककारी को पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा बना दिया है। इसी तरह हम कहेंगे कि जी बैंक अल फलाह जो है ये सारी सहूलत आपको दे रहा है, इसलिए एक बार दोबारा से हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे बैंक अल फलाह का, जिन्होंने आज ताउन किया हमारे इस प्रोग्राम में। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती जाऊँ। जनाब शुजात रईस कादरी हैं, एक मुमताज़ नात ख़्वां हैं। आपकी रूह परवर नात ख़्वानी ने गुज़िश्ता 45 साल पाकिस्तान TV से ताल्लुक़ रहा है आपका। आपने अपनी बहुत सारी खदमात दी हैं और सकाफ़ती मंजरनामे को मालामाल किया है। आपने सन 1980 में पाकिस्तान TV को ज्वाइन किया और अपनी बहुत सारी जो खिदमात थी उनको पेश की, जिसके देखते हुए सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब काजी साहब को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। 13 मई 2026 को आपको तमगा मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि जी जब आप नात ख़्वानी अपने रसूल से, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर बहुत आगे जाते हैं। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान होंगे वो होंगे सहूलत जाफ़री। वो जी मुल्क के मारूफ बैंकर और इकनॉमिक हैं। सहूलत जाफ़र बैंकिंग एडवाइज़र हैं। 52 साल उनका जो बैंकिंग से ताल्लुक़ रहा है वो सब आपसे शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम को हम इसी तरह जारी रखेंगे। छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मौजूद मेहमानों को आपसे मिलवाएंगे। यकीनन आपको भी आज बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल होने वाली हैं। सारी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर अपने शो में आ चुके हैं शाम की बैठक में। जाने से पहले मैंने अपना भी तारुफ़ करवाया और अपने मेहमानों का भी तारुफ़ करवाया, मगर मेहमानों से नहीं मिलवाया। आपने पूछा होगा या सोचा होगा कि क्यों आखिर आलिया ने क्यों नहीं तारुफ़ करवाया। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि ये मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और इनका तारुफ़ के बाद वक्फे पे जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे साथ हैं काजी शुजात रईस कदीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने तारुफ़ करवाया था कि हमारे साथ नात ख़्वां हैं, एक सीनियर नात ख़्वां हैं और अवार्ड याफ्ता हैं। माशाल्लाह से 45 साल इन्होंने PTV को दिया है अपना, और उन सब में इनको एजाज़ भी मिला है। और हमारे साथ हैं सहूलत जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के मारूफ बैंकर हैं, इकनॉमिक है, तबसरा निगार हैं और बैंकिंग के हवाले से 52 साल का तजर्बा है। मुख्तलिफ़ ममालिक में भी आपने अपनी सर्विस अंजाम दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और बैंक अल फलाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये खूबसूरत सा प्रोग्राम तश्कील दिया और हमने लोगों तक पहुँचाया। आज हम लोगों को वो बातें बताएंगे जो लोग घर में बैठ के परेशान रहते हैं। उनको ये होता है कि बिल की लाइन में लगना, टाइम वेस्ट करना। टाइम बहुत ज़रूरी है, मगर इन सब बातों से पहले अगर आपकी नात नहीं होगी तो प्रोग्राम का रंग नहीं जमेगा। तो पहले नाते रसूल मकबूल की तरफ चलते हैं, फिर इसको हम प्रोग्राम को बाकी जारी रखते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ बैंक अल फलाह का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया और लोगों तक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की। तो मैं तहे दिल से बैंक अल फलाह की इंतज़ामिया का मशकूर और ममनून हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया कि मैं प्रोग्राम लिखूं और चैनल से प्रोग्राम को
ऑन एयर दूँ। बेशक। तो इस हवाले से बैंक अल-फलाह की बहुत बड़ी खूबी है ये कि उन्होंने एक जामे प्रोग्राम मुरतब करने के लिए मुझे कहा कि जी बैंकिंग का भी उसमें ज़िक्र हो और इकनॉमिक ऑफ पाकिस्तान का भी ज़िक्र हो और अंबिया इकराम और औलिया अल्लाह के हवाले से भी बिल्कुल, उसके तज़किरा बारे हो। में भी ज़रूर हम क्योंकि- तज़किरा करेंगे। क्योंकि देखिए कायनात जो बनी है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बिना पर बनी है। हुजूर की पैदाइश 22 से पैदाइश, हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाते तो ये कायनात कायनात ना बनती, तश्कील ही ना, मैं एंड ही ना नात होता। का आगाज़ मुख्तसर कर रहा हूँ। खालिद महमूद साहब का कलाम है, बहुत ही मारूफ कलाम है, आपने बेइंतहा सुना होगा। ये मैंने ब्लैक एंड वाइट में 76 में रिकॉर्ड कराया था माशाल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न से। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, माशाल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, और ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, और तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, बेशक। तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सरबसर है कलाम रब्बी, जो सरबसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, और
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، اور رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، اور نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ خوبصورت سی آواز ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ آپ لگتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے چلے گئے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جو ہم زندگی چلا رہے ہیں، جو اچھا کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کی وجہ سے۔ اچھا سر، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بینکنگ سے ہیں 52 سال سے، آپ نے بہت خدمت کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے، کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال ویسے ایسا ہے کہ جو ہر شخص کو پتہ ہے بہت سچویشن خراب ہے، ایسی ہی خراب ہے جیسی 16 دسمبر کو ہوئی تھی جب ہمارا بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، اور حکومتیں اعلان کر رہی تھیں کہ صاحب سچویشن ذرا گریو ہو گئی ہے، صحیح، لیکن یہ سچویشن بہت خراب ہے۔ ایف بی آر میں ایک صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، شبر زیدی صاحب کو، وہ کچھ دن رہے، چند مہینے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں رہنا۔ صحیح، وہ اب اکثر نظر آتے ہیں، اور ان کا بیان یہ ہے کہ ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، صحیح، ہمارے اب جو بھی ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں، سعودی عربیہ سے، چائنا سے، یو اے ای سے۔ ابھی پچھلے دنوں یو اے ای ناراض ہو گیا تھا تو کہا گیا کہ بھائی انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگے، تو انہوں نے دوبارہ سعودی عرب سے پیسے لے کے واپس کیے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں پر ہیں، اور دیکھیے اس پہ بہت سارا ایسا ہے کہ ہم نے پالیسیز ایسی بنائی ہیں جس میں ذاتی منفعت
مثلاً میں بتاتا ہوں کہ کوئی لا بنائے جاتے ہیں، کوئی ایس آر اوز نکالتے ہیں تو وہ کسی ایک شخص کی نفع کے لیے نکال دیتے ہیں، جنرل لوگوں کی بھلائی کے لیے، جو عوام ہیں جن پہ آپ حکومت کر رہے ہیں ان کی بھلائی ذہن میں نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی جائیں، دیکھیے BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑا نوبل کاز سمجھا جاتا ہے. اس دفعہ حکومت کو بجٹ پاس کرانا تھا، وہ ہمارے گورنمنٹ آف سندھ پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا کہ اس کو تو بڑھائیں، تو وہ 790 ارب روپے سے 838 ارب روپے پہ چلا گیا. تو اب بتائیے لوگوں کو جن کو وہ پیسہ ملنا چاہیے آدھا بھی ان کے پاس نہیں جاتا. کس کے پاس جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے، نکل جاتا ہے پیسہ. لوگ تو اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوتا، یا مطلب کوئی دیکھیے سب کہتے ہیں پالیسی تو بن گئی، سب نے مل کر بنا لی جس نے بھی بنانی تھی، مگر جو چیز ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں، چوری چکاری، ڈکیتیاں، یہ ساری انہی وجہ سے ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری معیشت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ بیچارے غربت کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ پالیسی کے لیے کوئی ایسا رد عمل، کچھ لوگ ایسا اٹھاتے ہوں قدم؟ دیکھیے میں نے جہاں بھی دیکھا ہے اور مجھے جو بھی نظر آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں کرپشن زیادہ ہے. 838 ارب روپے میں سے شاید 38 ارب روپے تو شاید لوگوں کو اس لیے دے دیے جاتے ہیں کہ فوٹو بنا لیے جائیں جان اور پہچان دکھائیں جائیں، لیکن باقی پیسہ سب یہ کرپشن ہمارے یہاں. یہ تو سر میں نے BISP کا ذکر کیا. آپ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں جائیں، وہاں نمبر 1 ان ایکشن، اور اس کو ایکشن میں بدلنے کے لیے پیسہ. ایک ادارہ ہے KDA، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو میں کسی کام سے کوئی بہت سال پہلے ہمارے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے ذریعے میں نے وہ کام کرنا چاہا تو وہ آ گئے بڑے شرمندہ سے. ان کا سہولت بھائی اتنے پیسے لگیں گے. میں نے کہا بھائی آپ کے ہوتے ہوئے؟ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے KDA کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو ان کا نہیں، KDA کا مطلب ہے کیا دینے آئے ہو. اوہو صحیح، یہ صحیح ہے، یہ تو لطیفہ ہو گیا. لطیفہ ہو گیا. بھائی یہ تو یہ اس جیسے طریقے میں نے سر کو کہا تھا تھوڑا سا فن ہم کریں گے بیچ میں. ہاں میں سیریس سمجھ رہی تھی سر کو بہت زیادہ، پر سر نے یہ اچھی بات کر. دیکھیے ہمارے اب جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ وہ مانگ تانگ کے ہم پیسے پورے کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. بڑی میمز بنی ہے، پرائم منسٹر بیچارہ جاتا ہے اس کی میمز بنا دی کہ میں مانگنے نہیں آیا ہوں، میں وغیرہ وغیرہ، یہ بنی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں اگر ان کی آمدنی 10,000 روپے ہے اور خرچہ وہ 20,000 روپے کا کر دیں گے تو وہ تو ڈیفالٹ تو ہونا ہے. بے شک یہ ہمارے یہاں بڑا. اب دیکھیے امپورٹ ہوتی ہے پیسہ چلا جاتا ہے باہر، ایکسپورٹ ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے. تو بھئی آپ ایسی چیزیں امپورٹ کریں جو واقعی ضروری ہیں، خام مال، تاکہ آپ کی فیکٹریاں چلیں. لیکن بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی تقریباً آزاد ہوا، انہوں نے کافی عرصے تک ان کے منسٹر وہ چھوٹی سی گاڑیاں ہوتی تھی ماروتی، اس میں چلتے تھے. انہوں نے ان کے تیسرا یا چوتھا نمبر ہے ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کا، $600 بلین سے زیادہ ہیں. اس میں کوئی بوروئنگ نہیں ہے ان کی. صحیح. ہمارے یہاں 20 بلین میں IMF سے یہ لے لیں، سعودیہ نے یہ دے دیا، فلاں نے یہ دے دیا. تو میں نے فیس بک پہ لکھا بھی تھا کہ ایک تو خرچے کم کریں اپنے، دوسرا یہ کہ دیکھیے بڑا فخریہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال 36 ارب 40 ارب ڈالر لوگوں نے باہر سے بھیجے. یہ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے
وہ ایکسپورٹ کی پروسیڈز کے علاوہ، تو آپ اس پیسے کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے قرضے ختم کریں. جو فارن ڈیٹس ہیں جو آپ کے ڈالرز میں آپ نے لیے ہوئے ہیں، ڈالر پہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے عام طور پہ 1-2% ہوتا ہے، انہوں نے 7% پہ یہ قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ڈیفالٹ اگر ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ تباہی ہوگی، نہ کوئی ہوائی جہاز اڑے گا، نہ بسیں چلیں گی، نہ گاڑیاں چلیں گی، اور اگر آپ کو کچھ ضروری سامان بھی منگانا ہوگا تو وہ بھیجنے والا کنٹری کہے گا پہلے پیسے بھیج دو، اس کے بعد ہم بھیجیں گے. تو یہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ کفایت شعاری پہ نہیں گئے، مطلب کون، آپ کس کو مطلب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم میں عوام کو کہہ رہے ہیں؟ بیوروکریسی عوام کو بھی کہتا ہوں. ہاں، مطلب عوام نے تو اپنے آپ کو محدود کر لیا. نہیں، عوام تو کفایت شعاری ہے بیچارے، ادھر سے ادھر سے. میں وہی کہہ رہی ہوں، انہوں نے تو محدود کر لیا لیکن اپنے یہ آپ تو کو. جو کرتا دھرتا ہے ملک کے، انہیں کرنا ہے کہ یہ اس پہ کفایت شعاری. اب کل میرے پاس ایک میم آئی، کہ وہ میم نہیں آئی، میرے پاس ایک انفارمیشن آئی، سینٹ کے چیف، ان کی تنخواہ میں 535% اضافہ ہوا ہے. نیشنل اسمبلی کے چیف کا بھی اتنا ہی اضافہ ہے. منسٹرز کے 140%. یہ جو ہے دوسرے لوگ، ان کا بھی اسی طریقے سے نیچے ہوتے ہوتے. پینشنرز 7%، 3.5%. تو بھائی آپ وہ کریں. یہ ججز جو ہیں ہمارے، میں کوئی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی نوٹس آ جائے، لیکن یہ کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں، آپ کہاں سے لا رہے ہیں پیسہ. یہ کامن سینس کیوں نہیں آتا؟ آپ نے بینکس چلانے والے لوگوں کو جو کہ IMF سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو آپ منسٹر، فائننس منسٹر بنا دیتے ہیں. آپ لائیے، یہاں محبوب الحق تھے، یہاں ڈاکٹر عشرت حسین تھے. ایسے لوگوں کو لائیے جن کو پورا ادراک ہے، جو پاکستان کی عوام کو بھی جانتے ہیں، یہاں کی بیسک ریالٹیز بھی انہیں پتہ ہیں. مگر وہ نہیں ہے. وہ IMF نے کہا فلاں کو فائننس منسٹر لگا دیجئے، تو وہ فائننس منسٹر صاحب آ گئے، ان کو یعنی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، لاز بنائے جاتے ہیں. ایک لا تو بن گیا، اب اس میں جو ترمیم ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ انگریزی میں ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں بھائی کیا ہے لا. دوسرا ترمیم ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کلاز نمبر فلاں کا جو لائن نمبر 4 ہے، اس میں سے یہ آئٹم نکال کے یہ آئٹم انسرٹ کر دیا ہے. بھائی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. لوگوں کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا فرائض ہیں، لا کیا کہتا ہے. ہر جگہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے سامنے. نادرا ایک اچھا ادارہ ہے، لیکن میں نے ان کے ہاتھوں اتنا سفر کیا ہے اور آج تک سفر کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، بیوروکریٹک جو اسنیکس ہیں وہ بھی ہمارا وہ کر رہے ہیں. پولیٹیکل نیسیسٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے یہ کمپرومائز اس پارٹی کو اس طرح ملا لیا، یہ کتنی حکومت بنا لی، اور پھر اس کے BISP میں جناب انہوں نے وہ 40 بلین بڑھائے اس دفعہ. تو یہ ساری چیزیں نہیں. کوئی شخص یہاں پر ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری کام نہیں کر رہا، وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ میرا دکھ ہے، مجھے درد ہوتا ہے. اچھا سال، آپ کو 52 سال ہو گئے، 52 ایئرس، تو آپ شروع سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سب چل رہا ہے، یا کبھی آپ کو فیل ہوا ہو کہ یہ سن جو ہے یا یہ سال جو ہے یہ بہتر گزرا ہوگا، یا پالیسیز اچھی بنی ہوں گی، کچھ ایسا؟ دیکھیے، اب یہ کچھ مجھے بڑے محتاط لفظ استعمال کرنے ہیں. محتاطی، ہاں. 1947 میں پاکستان بنا، 1958 تک 5-6-7 گورنمنٹس بدلی، اور ذرا سی بات پہ پرائم منسٹر فارغ کر دیا جاتا تھا.
مجھے یاد ہے یہ آئی چندریگر روڈ جو بنا ہے جن صاحب کے نام پہ، ابراہیم اسماعیل چندریگر، ان کی حکومت 1 مہینہ اور کچھ دن رہی تھی، صحیح، اور انہوں نے آخری چیز جو سائن کی تھی، آخری آرڈر، وہ یہ تھا کہ جاتے جاتے انہوں نے شوگر کی قیمت 2 آنے کم کروا دی تھی۔ وہ یعنی دیکھیے یہ اس زمانے کی بات ہے، 1958 56 وغیرہ، اچھا، تو وہاں اس وقت تک ایمانداری تھی، لیکن اس کے بعد جو سلسلے ہوئے تو وہ 58 کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اور ابھی تک بھوکت رہے۔ میں ایک دفعہ پاکستان واپس آیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسی تبدیلی میں نے محسوس کی کہ لوگوں کا رویہ بدل گیا تھا۔ میں ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں سے میں نے ٹیکسی لی، تو ٹیکسی والا بریک پہ پیر نہیں رکھ رہا تھا، وہ ایکسیلریٹر دے رہا تھا، اور مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ سامنے والی گاڑی کو یہ مار دے گا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی تبدیلی آئی ہے کہ تو یہ 58 سے گریجولی شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں، ان کے اپنے ان کی کمزوریاں بھی تھیں، ان کے اب جیسے یہ ابھی ہمارے محسن نقوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے کھلے عام کہہ دیا، سسٹم فیل ہو گیا ہے، آپ صوبے بنائیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اعتراف وہاں سے بھی آیا ہے، محسن نقوی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید کو بڑھاتے ہیں۔ تھینکس دوبارہ سے کروں گی بینک الفلاح کا کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام بنایا، اور اس تھینکس کو میں بعد میں بھی بتاؤں گی۔ چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک جی، واپس آ چکے ہیں شام کی بیٹھک میں۔ ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان ہیں، اور ان کا احترام کرنا یہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ جب ہمارے ساتھ استاد ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ شو کر رہی ہوں۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، اس کے فوائد یہی ہیں، دنیا دیکھتی ہے اس کے فوائد، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بے جمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدنیا مظہر الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی باڑی ہے۔ جب کسان اپنی زمین کی فصل بوتا ہے تو اس کو پھل ملتا ہے۔ بے شک یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو وجود میں نہیں لاتا۔ ایسا ہی ہم حضور کے صدقے سے اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے وسیلے سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور شکر ہے کہ ہم اس کی امت سے، اور سب سے بڑی شکر، خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ بالکل ایسے پہلے کی جو انبیاء، نبی اور رسول آئے، ان کی امتوں پہ مختلف عذاب نازل ہوئے۔ ایک امت ایسی تھی کہ جو وہ عمل کرتے تھے تو ان کے دروازے پہ وہ لکھا ہوا آتا تھا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، فلانے نے یہ عمل کیا ہے۔ صحیح، کسی نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ کیا
کسی نے رسول کو نبی کو تنگ کیا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا. مختلف صورتوں میں مختلف انبیاء کرام مختلف وقتوں میں تشریف لائے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا گیا. اب چونکہ آمد ربیع الاول ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہم نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرنی ہے اور اولیاء اللہ کے واقعات بیان کرنی ہے. کیونکہ مضمون میں اگر یکسانیت ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مضمون میں بھی ورائٹی آنی چاہیے تاکہ لوگ. اچھا، ہم لوگوں کو بتا دیں کہ اگر آلے آپ ایک نمبر وہاں پہ سلائیڈ پر چلانا شروع کریں کہ جو اس ہفتے سوال لوگ ہم سے کریں گے وہ اگلے ہفتے ہم ان کا جواب دیں گے. جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ہم سے کریں، اور چاہے وہ بینک الفلاح کے متعلق ہو یا سر کی کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے سوال ہو، آپ ہم سے کر سکتے ہیں. سلائیڈ پر نمبر چلے گا، اس کے بعد ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بینک الفلاح نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے کہ دیکھیں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، نہ کہ کھانے پینے کے لیے کھائے پیے اور چلا جائے. پتہ بھی نہیں چلتا اس کا، کیونکہ ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے. جس دوڑ میں ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں، اچھا عمل آپ کے ساتھ جائے گا. جس دوڑ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، مطلب کہ جی پراپرٹی خرید لی، یہ خرید لے، وہ تو ساتھ جائے گا ہی نہیں. آپ کا عمل ساتھ جائے گا. دیکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے ہے، کسی چیز سے نہیں ہے. نہ زیادہ دولت سے، نہ اولاد سے ہے، نہ زمین سے ہے، نہ کسی اور منصب سے ہے. اگر اطمینان قلب ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں جب ہم دنیا میں پیدا اسی لیے کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں. کھانا پینا یہ ایک ثانوی چیز ہے. دیکھیے جب کشتی پانی میں چلتی ہے تو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، ایسے جب کشتی کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. تو اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا داری کرتے رہیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اچھا، اس میں تو سر ماں باپ کا بہت بڑا اہم ہے کہ جیسے والدین، اساتذہ اور معاشرہ نئی نسل کو سیرت نبوی سے کیسے جوڑ سکتا ہے. یہ سب کردار تو انہوں نے ادا کرنے ہیں، اساتذہ نے، والدین نے. تو ان کو کون سا ایسا طریقہ ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے بھٹک چکی ہے، کہیں پر تو بہت اچھا ہے پر اس طرف سے دین کی طرف سے تھوڑا سا بھٹک چکی ہے، تو اس طرف لانے کے لیے اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ دیکھیے آج کل جو نوجوان نسل ہے اس کو یہی پیغام ہے میرا کہ اچھی صحبت اختیار کریں. دیکھیے صحبت سے ہی بنتا ہے آدمی. بالکل ایسے. دیکھیے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے اس ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے جو اس کے ارد گرد ہے. صحیح. اب آپ صبح اٹھے، آپ نے منہ دھویا، ناشتہ کیا اور نکل گئے. ارے بھائی صبح آپ کریں فجر کی نماز سے، بلکہ تہجد کی نماز سے. تو ماشاءاللہ سے تہجد کی نماز سے صبح کریں، تہجد میں اٹھے. صحیح. ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کی سنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں پر ہے، شاہرگ کے قریب، شہرک سے زیادہ قریب. شہرک کے نہیں، شہرک سے زیادہ قریب. وہی میں کہہ رہی ہوں، یہاں اتنے قریب ہے. اب ہم اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ہم کہتے ہیں جی فلانے سے ہم درخواست دے رہے ہیں، وہ ہمیں دے دے. چلے ٹھیک ہے، دنیا کے حوالے سے بظاہر تو وہی دے گا، لیکن بیسیکلی تو اللہ کی ذات نے ایشو کرنا نا. اناؤنسمنٹ وہاں سے ہونا ہے کہ جی آپ کو یہ گرانٹ اناؤنس ہوئی ہے، یہ ملے گا آپ کو ہر حال میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو تقدیر میں آپ کے لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اچھی صحبت میں بیٹھنا بند کر دیا ہے اور مختلف قسم کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں. آج کل نوجوان نسل کو ایک دوسری نشے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف نوع کے نئے نئے نشے آ گئے، ان سے اجتناب برتنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے نشے بھی ہیں جو نقصان دہ ہیں، انسان کی صحت کو بھی
اور بظاہر بھی ویسے ان کو نقصان دہ ہیں بے شک. وہ، لیکن نسل کو تربیت نہیں ہے. تربیت سے سب ہوتے، تو تھوڑا سا تربیت ماں باپ کا بھی فقدان ہے. قصور ہو گیا نا. نہیں، ماں باپ دیکھیں، لیکن ماں سر باپ تھوڑا سا تو گھر سے جب تربیت سر چلتی ہے تو پہلے تو ہم نے تو بچوں تربیت کی گائی پہلی ماں کی وہی نا، گود ماں ہے، کی گود ہے ماں نا. کی گود ہے. تو وہاں سے ہی اگر ہم نے ٹائم دینا چھوڑ دیا اولاد کو. دیکھیں جب جو ماں ہوتی ہے نا، وہ جب ہمارے یہاں کیا اصول ہے کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں تو بغیر وضو کے بنا رہے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ وضو کریں، پہلے کھانا بنانے سے پہلے وضو کریں آپ، تاکہ وہ آپ کی غذا جو ہے وہ طہارت اس میں ہو، پاکیزگی ہو. پہلا تو یہ شاذ و نادر لوگ کرتے ہیں، ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے. جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میری ماں جو ہے کھانا پکانے سے پہلے وضو کر رہی ہے تو وہ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے وضو کرے گا. اول تو حکم یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آپ کو آ سکتی ہے. تو آپ کو پاک صاف رہنا چاہیے اور طہارت میں رہنا چاہیے اور ہر وقت درود شریف کا ورد رکھنا چاہیے. اچھا، جیسے ہر چیز استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی کریں گے تو برکت ہوتی ہے. گھر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت جلدی ختم ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں ختم کیوں ہو رہی ہے جلدی نا، تو وہ ہوتا ہی ہے برکت اڑ جاتی ہے، اڑ جاتے ہیں. برکت سر آپ میں اس پہ ذرا سا ایڈ کر دوں. دیکھیے ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نسل بگڑ رہی ہے، وہ زی جنریشن، وہ جو آج کل نئی چیزیں چل گئی ہیں. دیکھیے وہ سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ہم نے انگریزوں سے لے لیا ہے. تو وہ بہت سے بچے تو اب اردو میں گنتی نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں ان کو. ان سے اگر کہا جائے کہ یہ 78 روپے تو کہتے ہیں 78 کیا ہوتا ہے انگریزی میں بتائیے ہے. تو یہ ایک تو نظام تعلیم ہم نے غلط لے لیا ہے. دوسرے گھر کا اپنا ماحول جو ہوتا ہے نا، جو اقتصادی حالات ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ اتنی الجھنوں میں ہوتے ہیں کہ انہیں وہ تربیت دینے کا موقع نہیں آتا ہے کہ وہ بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں گھر کی. اچھا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ماں باپ بھی بیچارے قصوروار تو ہیں. نظام تعلیم ہمارا ہمیں اس میں ہمیں ریلیجن کی تعلیم دینی چاہیے. ویسے تو ہوتی تھی، ایک بک ہوتی تھی ضرور ہمارے کورس میں اسلامیات کی، اور جس میں ہمیں سکھایا جاتا تھا ہر چیز. اب بھی ہے، مگر جب آپ سب کچھ انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اردو میں پڑھانا ٹیچر کو بھی نا. اچھا سر، آپ مجھے بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں یا معیشت یا عام عوام پر کوئی مثبت اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ٹینشن ہی ہے، جو ماں باپ جو ہے نا اس طرف چلے گئے اور وہ بچوں سے ان کی نظریں اٹھ گئیں. دیکھیے میری یہ سوچ ہے شاید. یہ پیٹرول کی قیمتوں پہ تقریباً وہی جواب ہے جو کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس وجہ سے یہ ہوا. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ روزانہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے کہ یہ روزانہ قیمتیں چینج کر رہے ہیں. آج 4 روپے بڑھاتے ہیں تو کل 3 روپے کوئی کم کر دیتے ہیں. کیا یہ روزانہ پیٹرول منگا رہے ہیں؟ نہیں. یہ بیوروکریٹک اس کی غلط مثال ہے. یا تو یہ بالکل ہی ایسا ہو جائے کہ جناب پرائیویٹائزڈ ہو جائے، گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہ ہو، اور جو کمپنیاں ہیں جو پیٹرول بیچتی ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی قیمت دیں. لیکن یہ روزانہ فلکچویشن جو ہو رہی ہے، یہ صرف گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیسہ لوگوں سے کھینچ کے اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈے لائٹ رپ آف، کہ یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پہلے 15 دن کا یہ کرتے تھے، ٹھیک تھا. اس سے پہلے شاید 1 مہینے کا ہوتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد قیمتیں. یہ تو ابھی دیکھیے کل قیمتیں نیچے گئی ہیں، انہوں نے 4 روپے کچھ پیسے بڑھا دیے. تو نہ تو انہیں کوئی عقل ہے، جو صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں، نیپرا ہے یا کیا ہے، وہ لوگ کون سی ٹیکنالوجی، کون سا لاجک استعمال کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے گئیں، انہوں نے 4 روپے کچھ پیسے بڑھا دیے.
کیا یہ روزانہ پیٹرول خریدتے ہیں؟ کیا روزانہ جہاز آتے ہیں؟ صحیح. تو اسٹریٹجی ان کی کچھ ناقص ہے. تو پیٹرول کی پرائس تو افیکٹ کر رہی ہے، ہر چیز پیٹرول کی پرائس سے لنک ہو جاتی ہے. وہ سبزی والا جو سبزی منڈی سے سبزیاں لے کے آتا ہے، وہ جس اس میں لاتا ہے، وہ جناب علی وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو وہ جو گاڑی والا ہوتا ہے وہ پیسہ زیادہ کر دیتا ہے. اچھا، جب کم ہوتا ہے جب نہیں اس نے کم کرنا، جب بڑھتا ہے جب اس نے اس چیز کو فوکس کر لینا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے. ایک دفعہ بڑھ گیا تو بڑھ گیا، اس کے بعد وہ نیچے آنے کا، اگر کبھی آ جائے کوئی تھوڑا سا ایمانداری اس کے ذہن میں آ جائے تو وہ 10% 15% جو جتنا بڑا ہوتا ہے 100% کا 10% نیچے آ کر جاتا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو پیٹرول کے پرائسز ہمیں بہت، یہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کی بات ہے. صحیح. اچھا سر، آپ کی طرف آتے ہیں. ہم 12 ربیع اول کے مہینے کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ جو لوگ بہت، ہم ویسے تو ہم رونا روتے ہیں غربت کا، مگر اس وقت لوگ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک جشن والا ٹائم ہوتا ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ دن ہم دیکھتے ہیں، میلاد کرواتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ سما بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی تو پیسے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت بچت کا سوچنا چاہیے یا ہمیں؟ دیکھیے، بچت تو کرنا چاہیے. بچت ایک اچھا عمل ہے، اور اپنے برے وقت کے لیے ہی پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے. اور کوئی اگر آپ کا مذہبی تہوار آ رہا ہے، اس کو منانے کے لیے بھی آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں. سکتے تو ہیں. اب جو جشن بہاراں آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے میلاد شریف کی محفلیں سجائیں. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس کا استقبال کریں. ہم دیکھیں کوئی مہمان آتا ہے ہمارے بیرونی ممالک سے، تو وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، منسٹر سب اس کو ویلکم کہنے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، جاتے ہیں، جشن کی صورت میں جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ہماری کائنات کا بادشاہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کائنات معروض میں آئی اور اللہ معروض وجود میں آئی. تو اس کے جشن کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اس طرح بچوں تک بھی نالج جاتی ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، بات وہی آ گئی نا کہ آپ سے جو آپ کا بچہ سیکھے گا وہی وہ کچھ کرے گا، آگے کرے گا. اگر آپ اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ بچہ بھی اچھا عمل کرے گا. اس کی تربیت میں وہ شامل ہو جائے گی، اس کی روح میں وہ شامل ہو جائے گا وہ عمل. تو وہ بھی ہر سال عید میلاد النبی منائے گا، حضور کی پیدائش کا دن بنائے گا. دیکھیے، دنیا کے اندر، دنیا جو تھی ظلمت گدے میں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا اور اجالے کی کرن کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی. جب آپ تشریف لائے تو جشن بہاراں ہو گیا، پوری کائنات میں اجالا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور برکت انسانوں پر نازل فرمائی آپ کی پیدائش کے وسیلے سے. اور جتنے جو لوگ تھے، ظالم لوگ، جابر تھے، جو کفر کی اس میں الحاد میں ملوث تھے، ان کو مذہب اسلام کا کوئی شناسائی نہیں تھی کسی قسم کی. وہ درس دیا آپ نے تشریف لا کر، بتدریج لوگوں کو مسلمان کیا، اور آپ نے بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. طائف کے لوگوں کو پیغام پہنچانے گئے، لوگ بات نہیں مان رہے تھے، آپ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. آپ طائف کے سرداروں کے پاس، ان کے پاس گئے، اور وہ ظالم لوگ تھے، کفر کے الحاد میں تھے، اور انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ ان کی بے حرمتی کریں، ان کو پتھر مارے. تو آپ کو پتھر مارا، اس قدر پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون آ گیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ نہیں کیا آپ نے. ایک فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو میں اس بستی کو یہ دو پہاڑوں کے درمیان بیچ کے دبا دوں، تباہ کر دوں، برباد کر دوں. آپ نے کہا نہیں، میرا یہ پیغام نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل اسلام پر چلے گی. تو آج ہم اسلام پر چل رہے ہیں نا. اگر وہ درس نہیں ہوتا، وہ کچل دیے جاتے، تو آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے آج ہم، تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، اس سے تو ہم یہ بات لگاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے
تو ہم نے اس کو اس کا جواب غلط نہیں دینا, کیونکہ اگر ہم نے بھی غلط جواب دے پھر دیا آپ تو پھر اور وہ آپ ایک ہی- میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. مگر جب تک آج کل مقابلہ نہیں کرتے, لوگ کھڑے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے اچھا اگر سامنے. وقت ہے تو ایک واقعہ سنا جی، جی، حضور بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بڑھیا تھی, وہ اپنا گھر بند کر کے سامان امان رکھ کے باہر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی آئے تو میں اس کو بولوں کہ میرا سامان مجھے وہاں تک پہنچا دے. جیسے کینٹ اسٹیشن کہتے ہیں, تو اس زمانے میں بھی بس کوئی کا ایک اسٹیشن، مقام ہاں. ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے کہا یہ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ کہا یہ میرا سامان ہے, مجھے وہاں پہنچا. کہنے لائے میں پہنچا دیتا ہوں. تو آپ نے اس نے کہا نہیں آپ نے, نہیں میں پہنچا دیتا ہوں, خدمت آپ کی میرا فرض ہے. تو پوچھا آپ کیوں جا رہی ہیں یہاں سے یہ گھر بند کر کے؟ کہنے وہ ایک ساحر آیا ہے, جادوگر, وہ لوگوں کو کے مذہب کو بدل رہا ہے, ایمان کو تبدیل کر رہا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے میں یہ مقام چینج کر رہی ہوں. تو آپ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے ہی کہہ رہی ہے. تو آپ راستے بھر چلتے رہے اور مقام جہاں پر تھا اس کا وہاں تک چھوڑا. مختصر یہ کہ اس نے جاتے جاتے پوچھا, بیٹا تم نے اتنی میری خدمت کری ہے, اب میں تم اپنا نام تو بتا دو. کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے تم وہی جادوگر ہو؟ کہ ہاں میں وہی جادو. کہ تو پھر مجھے کلمہ پڑھا. تو یہ جادو تو ایسا دیکھیے حضور نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے, اخلاق کو اسی لیے اہمیت دی جاتی ہے. جی وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچنا, آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی تھی, آپ کو پریشان کرتی تھی, ایک دن نہیں آئی تو آپ اس کی خرید کے پوچھنے کے لیے گئے. اب ہمیں تو کوئی ذکر تھوڑی سی پہنچاتا ہے تو ہم دشمنی میں بدلہ لینے کا تہیہ کر لیتے ہیں, کون سا موقع ملے کہ اس کو اپنا بدلہ لیں. لیکن آپ اس کے گھر گئے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے, بھئی آج تم نہیں آئی, تو کیا وہ اس عمل سے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو یہ ہے اسلام. ہمارا اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے صبر و تحمل کا, کہ آپ ظلم کو برداشت کریں, بے شک برداشت کر کے اس کا احسن جواب دیں, احسن, نہ کہ اس کے جیسا ہی جواب دیں, تو پھر آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کہتے ہیں اپنی نیچر چینج کرو. اب میں ان کو کہتی ہوں میں اپنی نیچر کیسے چینج کر سکتی ہوں؟ میرے سے نیچر چینج نہیں ہوتی ہے, کہ اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں, ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا رویہ مت رکھیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچر ڈال دیا آپ کے اندر وہ تو ڈل گئے. اچھا سر, بینک الفلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بہت ساری سہولت دی ہے انہوں نے لوگوں کو, تھوڑی سی بس, کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا سا ہے. بینکس تو ایز اے ہول وہ تھرائیو کر رہے ہیں, بہت پیسہ کما رہے ہیں ماشاءاللہ. بینک الفلاح نے بھی اپنی برانچز بڑھائی ہیں, 1200 کراس کر گئے ہیں. 1100 مجھے پتا, اب 1200 ہو گئی. اور میرا بینک الفلاح سے انڈائریکٹ تعلق رہا ہے, اس لیے کہ یہ بینک الفلاح ہے آف شوٹ کی. سلسلہ شروع ہوا تھا یونائٹڈ بینک سے, جو آغا حسن عابدی نے بنائی تھی. اور جب بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں پاور میں آن کے نیشنلائز کروں گا, تو آغا صاحب نے اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی. پھر انہوں نے BCCI بنائی. BCCI بنا کے انہوں نے 72 ملکوں میں برانچز کھول دی, اور وہ 7واں لارجسٹ پرائیویٹ بینک بنا دیا. بہرحال وہ بینک کو جو ہوا, پاکستان میں بھی اس کی برانچز تھیں. یہ بینک الفلاح جو ہے, وہ جو بلڈنگ ہے مین, وہ BCCI تھا. اور اس جب BCCI بند ہوا تو بینک الفلاح میں اسٹاف تو وہی تھا BCCI کا, تو وہ بینک الفلاح, حبیب کریڈٹ اینڈ ایکسچینج بینک ہوا, پھر بینک الفلاح ہو گیا. بینکس جو ہیں وہ کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے CSR, جو ان کو دکھانا ہوتا ہے اپنی بیلنس شیٹ میں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. بینک الفلاح اس میں کافی سبسٹینشیلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ تو بینک الفلاح کا وہ ہے. اور چونکہ وہ بلڈنگ وہی ہے جو BCCI والی تھی, تو میرا اس سے انڈائریکٹلی ایک روحانی تعلق ضرور ہے. بینک الفلاح میں جو فلسفی تھی BCCI کی, وہ کافی عرصے تک پریویلنٹ رہی, اور اب بھی. تو وہ موسٹ ڈائنامک اور وہ فارورڈ لکنگ بینک ہے. اس میں ان کو ڈیفینیٹلی اب ذرا سا یہ ہے کہ
کیونکہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب یونائٹڈ بینک کھولا گیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ حبیب بینک جو اس وقت سب سے بڑا بینک تھا اس کا امپلائی کہیں اگر یونائٹڈ بینک کے برابر نظر آ جاتا تھا تو وہ حبیب بینک والوں کو فکر ہو جاتی تھی کہ جناب علی ہمارا امپلائی تو نہیں جا رہا ہے وہاں پر. تو اس بینک BCCI نے وہ سچویشن چینج کی. بینک الفلاح جا رہا ہے IT کے ریولوشن کی طرف. دیکھیے جتنا بھی کر دیا ہے بینک الفلاح نے, ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں, میں نے انہیں پچھلے دنوں دیکھا ایک اس پہ, تو مجھے تو لگا کہ وہ ڈائنامک پرسن, جو جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور جس انداز سے وہ لے کے اب چل رہے ہیں, اور جو میرے ایکوینٹنسز ہیں بینکنگ میں, تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بینک الفلاح از گوئنگ ٹو بیکم امنگ دا پرومیننٹ بینکس آف پاکستان. اچھا بس چھوٹا سا سوال ہوگا کیونکہ ٹائم بہت لمٹ ہے کہ نوجوانوں, خواتین اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے بینک الفلاح کی کون سی خدمات یا سہولیات موجود ہیں؟ دیکھیے بینک الفلاح تو اوپن بینک ہے اور وہ اتنا فلیکسیبل بینک ہے کہ اگر ایک چیز ہے یہاں اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے SME اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز, اس کے لیے بینک الفلاح کافی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لوگ جائیں اور جا کے ان سے معلومات کریں. تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے کمرشل بینک, ہر بینک اور بینک الفلاح بھی اس میں شامل ہے, اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چونکہ ڈپازٹر کا پیسہ ہے جس سے وہ کاروبار کرتے ہیں, تو وہ ڈپازٹر کا پیسہ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے. تو وہ اس پہ تھوڑی جو ریگولیشن اسٹیٹ بینک کی ہیں اس کے حساب سے ان کو یہ تو کرنا پڑتا ہے کہ وہ سیکیورٹی وغیرہ دیکھ لیں. لیکن میں نے بینک الفلاح کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہیں اور اس میں اوپن ٹو ڈوئنگ دا بزنس والی بات ہے ان میں. میں ان کے لیے بڑا پر امید ہوں اور میرا خیال ہے کہ بینک الفلاح نے اس میں جیسے CSR میں انہوں نے کیا ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ, تو SME میں بھی ان کا یہی عمل دخل ہے. وہ اچھے بینکوں میں شمار ہے بینک الفلاح کا. شروع کے 5-6 بینک جو پاکستان میں ہیں وہ اس میں ہے. لوگ اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں. جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تو میں نے تو وہاں پر قاہرہ میں ایک BCCI کی اسلامک برانچ کھولی تھی شارع اظہر پہ. اچھا یہاں پر بھی اسلامک بینکنگ شروع ہوئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے جو ایک صاحب تھے ڈائریکٹر, ان کا نام تھا پرویز سعید. انہوں نے 10-12 سال اسٹیٹ بینک میں رہے اور ایز اے ڈائریکٹر آف اسلامک بینکنگ ان کے ڈائریکٹرز آتے تھے, سب آتے تھے. لیکن اب وہ ریٹائر ہو گئے. ایک چینل پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بیکار قرار دے دیا. صحیح. میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ یہ شوشہ جو چھوڑا گیا تھا وہ مسٹر ضیاء الحق نے چھوڑا تھا. اچھا. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ تقریباً انہی پرنسپلز پہ چل رہی ہے پاکستان میں جن پہ کہ دوسرے کنونشنل بینک ہیں. بینک الفلاح نے ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف دیئر کسٹمرز انہوں نے کچھ برانچیں اسلامک بھی کھولی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق کوئی نہیں ہے. پرویز سعید بھی یہی کہتے ہیں, جو ڈائریکٹر تھے, ڈائریکٹر پورے بینکس کو وہ ڈائریکشنز سرکولرز بھیجتے تھے. ان کا انٹرویو بھی سن لیجیے گا, 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہے. بینکنگ ہماری پاکستان میں بینکنگ صحیح راستے پہ ہے. IT کی پہ ان کو اور توجہ دینی چاہیے, اس لیے کہ ہم جہاں پر ہیں دنیا میں اس سے بہت ہی آگے جا رہے ہیں وہ لوگ. یہاں پر پاکستان میں ابھی ہم اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں IT کے شعبے میں, اسپیشلی بینکنگ. جو سروسز امپروو ہو سکتی ہیں وہ
مگر اس میں جو ویژن ہے وہ بینک الفلاح کا ویژن میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ویژن وائڈ ہے، وہ نیرو نہیں ہے. دے آر ولنگ ٹو اسپینڈ منی فار آئی ٹی پرپزز. بہت شکریہ سر. اچھا جی، امید ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ کو جدید بینکاری اور اس کی اہمیت کے بارے میں مفید معلومات ملی ہوگی. ہم اپنے معزز مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. لاسٹ میں آپ کی طرف جائیں گے، ایک چھوٹی سی تقریر سنیں گے، 2 نعت رسول مقبول کی لائنیں سنیں گے. میں آپ سے چاہوں گی اس پروگرام سے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ. بس چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، کم بولیں اور تول کر بولیں. کسی کی دل آزاری نہ کریں. کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچا دیں. اور بینک الفلاح کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں بے شک کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم اپنا پیغام عوام تک پہنچائیں. اور نعت کے 2 شعر آخر میں پیش کر رہا ہوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میلی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میلی خیرات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میلی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو.